वेलकम बैक नाज़रीन। हो ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो पेशरफ्त कर रही हैं। एजेंडे के मामलात जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के दरमियान राब्ते भी हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत से सवालात हैं। शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहबा ये फरमाइएगा, क्योंकि आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर लीडरशिप में से हैं और आप सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रही हैं, क्या मसला क्या है इतनी मीटिंग्स की जो ज़रूरत पेश आ रही है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से? तज़ब्ज़ुब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में है या ये कि कुछ हिचकिचाहट आप में भी है? नहीं, पहले तो मैं नदीम साहब वजाहत से कहूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई गुरेज करने का फैसला नहीं है, ना ऐसी सोच है हमारे अंदर। हम चाहे पार्लियामान हो, हुकूमत में हो, बाहर हो, हमेशा सियासी कुव्वतों को साथ रखने की कोशिश करते हैं। MRD ARD मुहतरमा के टाइम से आप जानते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी APCs हुई, कुछ बड़ी फैसला कुन थी और कुछ नहीं भी। लेकिन हमारे दौर में या हमारे दौर अपोजिशन में हम हमेशा समझते हैं कि सियासी कुव्वतों को एक मैसेज देने के लिए, हौसले के लिए और अवाम में जो सवालात उठते हैं उनके जवाबों के लिए मुत्तहिद जितना रह सकते हैं बहुत ज़रूरी है। हम तो समझते हैं कि नेशनल इश्यूज़ पे तो हुकूमत के साथ भी बात होनी चाहिए, हम हमेशा से ये समझते हैं। बल्कि हम जब हुकूमत में थे तो कहा जाता था कि आप लोग सिर्फ अपोजिशन को लिफ्ट देते हैं, और जब हम अपोजिशन में थे तो पहले 2 साल कहा गया आप फ्रेंडली अपोजिशन थे जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, आपको याद होगा। लेकिन कोशिश ये थी कि हम तारीख साज फैसले करें, और फेडरल के पास तारीख साज एक हद ही होती है, मगर लोगों को ठीक है बहुत से मसले नहीं हल कर पाए, लेकिन कम अज कम अपना वक्त तो उनके सामने ज़ाया ना करें और इस्तेमाल करें अपनी जो किरदार और इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं, तो शहरी इस रहमान हवाले साहबा से ये फरमाइएगा, गुजारिश ये हम है कि हमेशा जब ये बात की जाती है कि कॉन्टेक्ट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मानी खेज होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नतीजा खेज होनी चाहिए, तो इससे आप क्या मुराद लेते हैं? क्या अपोजिशन जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाहती है? क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, तहरीक चलाना एक बात है और मानी खेज एक करारदादें निकालना और उस पे एक अमली तौर पर एक्शनेबल उनको करना भी अहम, मैं समझती हूँ बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है। जहाँ तक APCs हैं इस वक्त तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि चेयरमैन बिलावल लाहौर में हैं और उनकी कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो अपनी इस वक्त उनकी अदालत है, जो भी कैफियत है उनकी, वो ड्रिप पे थे, तो वो समझते हैं कि उनकी कमज़ोरी की इस वक्त हालत है, कोविड से निकले, फिर नैब में उनके साथ काफ़ी पेशी में काफ़ी कुछ हुआ और आपने देखा काफ़ी धक्कम पेल हुई, और वो इस वक्त रिकवरी के मोड में है। तो ठीक है, जब जब भी वो अपने आप को तवाना समझें तो हम चाहेंगे कि सब एक साथ बैठकर सारी कुव्वतों को बैठकर हम आगे निकलें और कोई मुंजमद किस्म का एक एजेंडा तैयार करें। एजेंडा के लिए भी कमिटीज़ बना दी गई हैं सेटिंग के लिए, मैं उसमें शामिल हूँ। लेकिन देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि तहरीक चलाना है। तहरीक चलाना बिल्कुल हमारा हक होता है, पुरअमन तहरीक चलाना हक होता है। जब आपने देखा सूरत हाल ऐसी है कि आटा, चीनी, अद्वियात, कोविड में अद्वियात जब दानिस्ता तौर पर, और पेट्रोल को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, किस चीज़ की कि खुर्दो-नोश को देख लें, जो भी यूटिलिटी हो, कि इलेक्ट्रिक हो, पानी हो, बिजली हो, तेल हो, गंदम हो, चीनी हो, चावल हो, आप अद्वियात हो, और क्या चीज़ आपको चाहिए? हर चीज़ की क्राइसिस इस वक्त इस मुल्क में हुई भी है, और इन मुशीरों की कारकर्दगी ये है इस फौज की। तो आप देखिए ऑपोजिशन क्या करे? ऑपोजिशन को फिर
پر دباؤ ہوتا ہے. لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ تحریک چلائیں. نہیں اور اب شہری رحمان صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا کہ گزارش یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اس وقت عوامی جذبات اور احساسات کے مخالف کھڑی ہے, اور یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے حکومت کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے اس سے اچھی اپوزیشن اور کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایشوز بہت زیادہ ہیں, مہنگائی کے ایشوز ہیں, بے روزگاری کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کا ایک جمود کی کیفیت ہے اس کے ایشوز ہیں. تو آپ تو لگتا ہے لائن کے اس طرف کھڑی ہوئی اپوزیشن دکھائی دیتی ہے. دیکھیے, اپوزیشن کو متحد ہونا ضروری ہے. اکیلے تنظیمیں ضرور کریں, لیکن پھر فوری طور پر وہ جو ایک فالٹ لائن آتی ہے, ڈیوائڈ, تقسیم نظر آتی ہے, وہ میں سمجھتی ہوں اچھا میسج نہیں ہے. اور آپ ہم پہ پہلا کھڑے ہوں گے تنقید کرنے کے, جی آپ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. تو بالکل ہمیں نہ صرف احتجاجی مہم چلانی چاہیے, لیکن عوام کے ایشوز پر ہم پارلیمان میں تو ہم بہت فرنٹ لائن پہ ہیں. چیئرمین بلاول بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی بہت فرنٹ لائن پہ ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا زیادہ کیوں ہیں, ہمارے کولیگز بھی بہت سارے کرتے ہیں. لیکن اس میں ابھی جے یو آئی نے بھی کی تھی, میں اس میں خود گئی تھی سندھ کی کانفرنس میں چیئرمین بلاول کی نمائندگی کرتے ہوئے, جبکہ وہ صوبائی کانفرنس تھی. تو ہم ہر سیاسی تنظیم کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ہمارے روابط دیرینہ ہیں, اور ہم ضرور عوام کی جو بھی مطالبات ہیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ضرور اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم شہری بیٹھے رحمان صاحب, اس میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے, اور وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی اور سینٹ کے رویے کے اندر ٹریپ ہو رہے ہیں, اور اب بجائے اس کے کہ ایک ہوم ورک کر کے حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, جو الزامات لگتے ہیں اب اسی زبان میں جوابی الزامات کی کوشش ہوتی ہے یا زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو اصل حقائق ہیں وہ کارپٹ کے نیچے جا رہے ہیں, اور شاید یہی حکومت بھی چاہتی ہے. نہیں, دیکھیے ندیم صاحب, دو باتیں. ایک تو پارلیمان کا جو بھی کر لیں, سوائے بوائیکاٹ اور شور و غل کے, اپوزیشن کے ہاتھ میں تنقید کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اور تعمیری تنقید کا ہونا چاہیے جو ہم کرتے ہیں. شاید آپ تقاریر بلیک آؤٹ ہوتی ہیں یا آپ سنتے نہیں ہیں, سخت تنقید ہو رہی ہے پارلیمان میں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ ایجنڈا ان کا ہے کہ آپ کو الجھا کے رکھیں, ٹھیک ہے, اور بالکل ان کا ایجنڈا یہی ہے, الجھا کے رکھیں. پارلیمان کو چلانا, کوئی بھی ہاؤس ہو, چاہے آپ کی میجورٹی ہو اس میں یا نہیں, وہ ایجنڈا سیٹنگ جو ہاؤس کا ڈیلی ایجنڈا بھی آتا ہے اس کے مطابق چلا جاتا ہے. پہلے تو قواعد و ضوابط اور آئینی پوری ہماری روایات بھی یہی ہیں. تو ایجنڈا حکومت کا ہوتا ہے, ماں سوا منڈے کے دن جو سینٹ میں ہوتا ہے, اور ایک اور دن وینسڈے یا ٹیوزڈے نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے جو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے. اس میں حکومت کے بھی پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں جو ٹریجری بینچز پہ ہیں, لیکن جو کابینہ کے ممبر نہیں ہیں, تو وہ بھی اپنی بزنس لا سکتے ہیں, یعنی اپنے بلز اور اپنی دوسری کال اٹینشنز اور ریزولوشنز لا سکتے ہیں, قراردادیں وغیرہ. تو یہ سب کرنا, پارلیمان کو چلانا, دونوں دو طرفہ چیز نہیں ہوتی. یہ ہوتی ہے حکومت کے ہاتھ میں. جو پارلیمان چلا ہے, جس میں تاریخ ساز ریزولوشنز آئے اور لیجسلیشن پاس ہوا, قراردادیں اور قانون سازی ہوئی, وہ پیپلز پارٹی کے وقت میں تھے. پورے 18ویں ترمیم, این ایف سی ایوارڈ, بلز, سیکشل ہراسمنٹ بائی کنسنسس ٹھیک ہے. پاس ہوئے ہیں. اس میں شہری رحمان صاحبہ, اس حوالے سے یہ آخری سوال ہے کیونکہ میں نے آپ سے سی پیک پہ بھی بات کرنی ہے. یہ فرمائیے گا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاجی تحریک شروع کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے دھکا تو دے دیا, لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نشتر پاک خالی تھا. اب آپ ایک مرتبہ پھر آل پارٹیز کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں. ایک بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ جو لوگ اس تحریک میں شامل تھے, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ,
کبھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے اس 2 سال کے دوران. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سا ایسا نقطہ بن سکتا ہے محرک جو کہ ان ساری پارٹیز کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے؟ جی آپ ایک بات بھول رہے ہیں میرے بھائی، آج کل کی جو ایک بیانیہ چلا ہے اس میں آپ ایک بات بھول رہے ہیں. کووڈ کے بعد جب کووڈ کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، آپ کو یاد ہے، اس بیچ آن لائن بلاول ہاؤس میں سے ہوسٹ ہوئی آل پارٹیز کانفرنس. چیئرمین بلاول نے پہل کی اور اس میں ہوسٹنگ بھی ہم نے ویب ہوسٹنگ کی. ہم نے لوگوں کو راستہ دکھایا کہ اس طرح آپ اس مہلک وبا میں ایس او پیز احتیاطی تدابیر قرار کرتے ہوئے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، اور آپ مل بیٹھ کے میڈیا کے توسط سے بھی کیا پیغام دے سکتے ہیں. تو اس میں اس قرارداد میں اور اس اے پی سی میں سب شامل تھے. اس میں کو چیئرنگ کی شہباز صاحب نے، ہم نے پہل کی، ہم نے ان کو انوائٹ کیا، ہم نے کہا آپ آ کے کو چیئر کریں. انہوں نے گریشیسلی کو چیئر کیا لاہور سے. اور پھر اس میں حکومت کی بھی جو کچھ تنظیمیں ہیں، ایلائز ہیں، وہ بھی شامل تھیں. اس میں پی ایم ایل کیو والے بھی شاید تھے، مجھے یا ابھی مینگل والے بھی تھے، کیونکہ ان کے بھی کچھ مسئلے مسائل تھے کرونا وائرس کے حوالے سے اور حکومت کے رد عمل سے اور منصوبہ بندی کے فقدان جو نظر آ رہا تھا ہمیں. تو یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اس میں جے یو آئی بھی تھا اور پوری تنظیمیں بھرپور. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ نے اس میں حکومت کی بھی جماعتوں کو انوالو کیا، شیرپا صاحب وغیرہ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ کریں، مینج کریں. ہم تو براڈ بیسڈ ایک رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ جن کے ایشو بیسڈ رکھتے ہیں ہم، کہ کون کون کیا فیل کرتا ہے کس ایشو پہ، ان کا کیا موقف ہے، وہ آ کے جوائن کریں. اور ہم ایک تعمیری راستہ ڈھونڈیں جس سے ہم اپنے جو مسئلے مسائل ہیں اور جو موقف ہے وہ منوا سکیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ملک میں ٹائر جلائیں اور اشتعال پھیلائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ آگے چلیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. ہماری تو پہلی کنوینرشپ میں چیئرمین بلاول کی کانفرنس میں تو سارے آگے تھے، اور بلکہ حکومت کے الائز بھی آگے تھے نا. ٹھیک تو ہے. اس اچھا، اب بالکل شہری رحمان صاحبہ، یہ میں نے خاص طور پہ آپ سے بات کرنی ہے. یہ فرمائیے گا کہ جب موجودہ حکومت آئی تو اپوزیشن کو سی پیک کے حوالے سے تحفظات تھے اور یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے رول بیک کر دیا ہے. آج بھی آپ نے ایک اس حوالے سے اجلاس کی جو ہے صدارت کی ہے، اور اس میں میں آپ کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہا تھا. یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب واپس ٹریک پر آ گیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بہت دنوں کے بعد یہ میٹنگ ہوئی کیونکہ ایس او پیز کے حوالے سے مسئلہ ہو رہا تھا. ہمارے یہاں اجازت بھی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی میں ہے، ہمارے سینٹ میں نہیں ہے کہ آن لائن کمیٹیز کی جائیں. تو یہ جب ہوئی تو اس میں سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے بنیادی سوال ہوئے کہ اگر چونکہ پلاننگ منسٹر اپنا کلیدی اس میں کردار نہیں ادا کریں گے، کس کی نگرانی میں یہ اتھارٹی رہے گی، کیا یہ سویلین لیڈرشپ دستبردار ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں اور پہلے ہوئیں، اور میں نے جنرل باجوہ کو وزارت کا بھی موقع دیا. انہوں نے کہا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے. بات چیت ہوئی تھی کہ کس طرح ہم اس کو اور سٹریم لائن کریں، لیکن پلاننگ منسٹری صف اول میں پہلی چیئر میں بیٹھی تھی اور انہوں نے ہی لیڈ لی. لیکن آج ایجنڈا سی پیک اتھارٹی پہ بھی تھا. اور پروجیکٹس کے حوالے سے بلوچستان کے، سندھ کے، ایون پنجاب کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں اس پر بہت سوال ہیں کہ یہ ٹائم بوقت آگے چلائی جا رہی ہے کہ نہیں، ٹائم لائنز رول کرتی ہیں. اور جب حکومت نے آ کے چینج کی کچھ ترجیحات، انہوں نے کسی کو نہیں لیا اعتماد میں. اور یہ حکومت نمایاں ہے جی، یہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. آدھے ان کے مسئلے یہ اپنے پیر پہ کلاڑی بار بار مارتے ہیں، یہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پارلیمانی سسٹم میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شاید یہ خود پارلیمان سے گریز کرتے ہیں اور اٹینڈ بھی نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو کیا ان کا پارلیمان سے رشتہ ہے، لیکن کچھ ٹینشن والا ہے. اور
ہمیشہ تضاد رہتا ہے. نہیں تو یہاں اس میں شہری رحمان صاحبہ کیا یہ صورتحال ابھر کر سامنے آئی کہ جو آپ نے اتھارٹی قائم کی ہے سی پیک اتھارٹی، اور ظاہر ہے عاصم باجوہ صاحب وہاں پر آئے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بہت اختیارات دیے گئے ہیں، بہت آزادی دی گئی ہے، آپ کیا لگ رہا ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ اب انڈیپینڈنٹ ہے، الگ ہے ساری چیزوں سے، اور وہ انڈیپینڈنٹلی اب اس سارے معاملے کو لے کر آگے چلے گی؟ جی، آج تو وہ 16 منسٹریز کوآرڈینیٹ کرتی ہیں. اسی حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ ویسے ہو نہیں پا رہا تھا معاملہ، سٹک ہو جاتا تھا، چاہے صوبوں سے، کیونکہ 4 صوبوں نے بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک روڈ ہے یا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے تو وہ جا رہا ہے. پھر خیر لگی لپٹی بات نہیں. اس میں بہت اہم سوال یہ تھا کہ پلاننگ منسٹری جس کے ماتحت یہ پورا سی پیک چلتا ہے، ان کا کردار اگر ختم کیا جا رہا ہے تو وضاحت دیں. تو انہوں نے واضح طور پر کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ پرائم منسٹر کا بھی کردار بڑھ رہا ہے. جو مجھے بات سمجھ نہیں آئی، پرائم منسٹر کا کردار تب ہی بڑھتا ہے جب ڈائریکٹ منسٹریز ہٹا دی جاتی ہیں تو وہ کیبنٹ ڈویژن اور پرائم منسٹر کے نیچے ہوتی ہیں، پیمرا ویمرا، یہ جو جتنی بھی اتھارٹیز ہیں. تو لیکن لیڈ منسٹری وہاں پلاننگ ہی بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے دونوں طرف سے جواب دیے اور باجوہ صاحب نے جو ان پر ریسٹرکٹڈ تھے ان کا جواب دیا. آج تو خیر انہی کی بریفنگ تھی، لیکن پلاننگ نے اپنی لیڈ نہیں چھوڑی. میری نظر میں آج یہی نظر آ رہا تھا، اور ایشورنس بھی یہ دی گئی. اب آگے دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہے، لیکن پوری سی پیک کی کمیٹی نے تو اپنی ان کو وضاحت طلب کر لی ان سے، اور ان کا یہ جواب بھی آپ کو آن اوپن فورم میں، اوپن ٹو میڈیا تھی، مل گیا. اس میں شہری رحمان صاحبہ یہ فرمائے گا کہ جو بریفنگ تھی اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ جو اکنامک زونز کی بات ہو رہی تھی اس میں کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، یا یہ کہ جو ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا بظاہر سی پیک کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھہراؤ جو ہے اب وہ ایک ایکٹیویٹی کے اندر تبدیل ہوگا، ایک عمل جو ہے وہ دکھائی دے گا؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو بہت واضح موقف ہے کہ ہم نے اپنے اپوزیشن کی لیڈرشپ رکھتے ہوئے بھی ایک سی پیک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اے پی سی کا، زرداری ہاؤس میں. زرداری صاحب نے پریسائڈ کیا تھا. شاید آپ کو یاد بھی ہوگا، نون لیگ اور ڈار صاحب ان کے سارے لیڈنگ منسٹرز آئے تھے، حکومت ان کی تھی، لیکن انہوں نے اس پر شراکت داری اور کنسنسس سے نہیں کام کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک جیسے نیشنل پروجیکٹ پر، جس پر پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور ایک واحد ملک ہے جو انویسٹمنٹ یہاں لانا چاہتا ہے، ان کو ہم ٹھیک سے استعمال کریں اور اپنے جو اس وقت صوبائی اس وقت تضادات ہیں اور جو اس وقت سوالات ہیں آپس میں، اس کے نظر نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں جہاں ہم اس کو میکسیمائز اور آپٹیمائز کر سکیں کریں. تو آج جو تھا وہ اسٹریٹجک چینج آف ڈائریکشن کی بات ہوئی. انہوں نے ایکچولی بہت یقین دہانیاں کی ہیں کہ پروجیکٹس کی ٹائم لائننگ کر کے دیں گے اگلی دفعہ تک. اور بلوچستان والے ممبرز کو سب سے زیادہ خدشات تھے. جہاں تک اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس پہ تو ہمیں جو کے پی کا اکنامک زون ہے اسی میں پروگریس نظر آتی ہے. باقی 3 میں ہمیں ابھی بھی پیش رفت وہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ان پروسیس ہے، فلاں چیز کابینہ میں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. اور گوادر کے حوالے سے بھی ہمارے سوالات تھے کہ گوادر اس کا محور ہے، اس پوری، بلکہ سی پیک چھوڑیں بی آر آئی کا محور ہے. جب تک گوادر نہیں آپریشنلائز ہوگا شہری رحمان تو اس صاحبہ کی میرے پاس 1 منٹ ہے، ذرا یہ فرما دیجئے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے اگلے 6 مہینے میں جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کی امید دکھائی دیتی ہے کہ نہیں یہ جمود کا شکار جو ہے یہ زیادہ تیزی کے ساتھ حالات کو گرفت کرے گا؟ جی مجھے تو اس حکومت کا کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ سر ہے جی، نہ پیر ہے، نہ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ، حکومت میں آنے سے پہلے کچھ، اور ابھی بھی کنٹینر سے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، یہ اترے نہیں ہیں. ملک بد سے بدتر حالات پر تک جا رہا ہے اور یہ ڈگمگاتی نیا کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. افسوس سے میں کہوں گی.
چاہے معاشی حالات یا کچھ اور. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. ناظرین یہ تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ. آپ ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.